ऐसा रहता है, बांस भी बहुत गलत जगह पे लगा है, पता नहीं इस शायर से कितनी बददुआ बन गई। हजरत जनाब अकील गौहर साहब ने बहुत कीमती अशार से नवाजा। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर के साजी व शिराजी, अत्तार व सनाई से लेकर के अकील गौहर तक जो भी शायर हो, सबको तो आखिर में यही करना पड़ता है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। हुजूर अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ खुद रब्बे कायनात करता हो तो इंसान क्या कर सकता है। तेरे औसाफ का मैं करूं बयां कहाँ कहाँ, तेरे औसाफ का मैं करूं बयां कहाँ कहाँ, तो अहमद भी है, मोहम्मद भी है, महमूद भी है, और सिर्फ तेरे बंदे ही नहीं, सिर्फ बंदे ही नहीं करते तेरी तारीफ, तेरे मद्दाहों की फहरिस्त में तेरा माबूद भी है। तो जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात कर रहा हो, इंसान तो सिर्फ तबा आजमाई करता है, कोशिश करता है कि हुजूर अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ की जाए। अल्लामा इकबाल का एक शेर है खत्म रिसालत के ऊपर, क्या जबरदस्त उन्होंने कहा है। एक छोटी सी रिवायत है, ज़ईफ रिवायत है, कि हुजूर अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, सामने आपके सूरज था, हुजूर का साया पीछे होना था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साया नहीं हुआ करता। अल्लामा इकबाल ने इसी हदीस की रोशनी में कहा, कद बेसाया तेरा खत्म रिसालत की दलील, यानी तुस्सा नहीं कोई तेरे पीछे आने वाला, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं आएगा, उनसे बड़ी शख्सियत दुनिया में वजूद में नहीं आए। बड़े हर आदमी अपनी हैसियत, अपनी सलाहियत, अपनी इस्तेदाद, अपनी ताकत की बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई करता है। मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अखलाकुर रहमान देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 मिसरे कहे हैं कि तुझ में हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रखते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर काबा, इसमें हुजूर रहते हैं। इसी तरीके से ये इश्क, ये वारफ्तगी और ये मोहब्बत अगर गैर मुस्लिमों के दिल में बस जाती है तो फिर शेर यूं बनता है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सेहर ने एक शेर कहा कि इश्क हो जाए किसी से, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने शेर कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। कृष्ण बिहारी नूर ने शेर कहा कि तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तो सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिमों ने भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ की है। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहेगा आगे भी। अब मैं चाहता हूं कि इस वक्त इस प्रोग्राम के असल मकसद की तरफ रुख करते हैं, और मैं समझता हूं कि सबसे पहले उस नौजवान सा मुकर्रिर को दावत दी जाए जिन्होंने अपने तकरीर से प्यासी उम्मत को सैराबी अता की है, और इस प्यार में अपनी धमाका खेज तकरीर से न मालूम कितने इंसानों की जिंदगी तब्दील की है। हम सब जिनका नाम बड़े अदब व एहतराम से लेते हैं, हजरत मौलाना कारी हिफ्जुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम से मुअद्दबाना इल्तिमास करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से प्यासी उम्मत को सैराब करें। खाली है सामने।
مائک کی حالت اچھی نہیں ہے، صحیح کی آواز ہلا ڈلانے سے ملک کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تو مائک کیا ہو؟ معاشی بھی نہ سمجھے، آرتھک استھتی الحمدللہ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین نظام، میرے نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، غیور مسلمانوں، پردہ سے سننے والی میری ماں اور بہنیں، آج 26 مارچ (2021) بروز جمعہ مولا نگر میں جلسہ کمیٹی کے دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے
اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کو قبول مقبول فرمائے. آمین. جو حضرات مجھے جانتے ہیں، میرے مزاج سے واقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بیدار آدمی ہوں اور مجھے مجمع بھی بیدار چاہیے. میں اسی وقت بات کر پاتا ہوں جب سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی زبان کو کچھ حرکت دیں، اور اگر زبان کے اندر طاقت نہیں ہے، زبان اگر حرکت نہیں کر سکتے تو کم سے کم سر حرکت میں رہنا چاہیے. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں اکیلا بولوں اور آپ خاموشی سے سنتے رہیں. میں بھی آدھا بولوں گا، آپ بھی آدھا بولیں گے، اور دونوں طرف سے اگر سوال جواب کہنا سننا چلتا رہا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو موضوع، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں میں کر سکوں اور اس موضوع پر کچھ گفتگو میری ہو سکے. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. خاموش ہے، آپ لوگ خاموش ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے زور سے. کم سے کم تھوڑا تھوڑا بولے تاکہ وہ دل کا پردہ، جو دل کے اوپر پردہ جو لگا ہوا ہے، وہ پردہ تھوڑا ہٹ سکے اور دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و صورت ہے وہ تھوڑا دستک دے سکے. اس لیے تھوڑا تھوڑا بولے آپ. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو حلیم ہے، تو علیم ہے. تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات والا صفات سے. ابھی بھی آواز آئی نہیں، پیچھے والے کی آواز نہیں آئی. سبحان اللہ ایک مرتبہ بول دیجیے. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو حلیم ہے، تو علیم ہے. تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات والا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا کوئی نہیں ہے آسرا، تو بچا آفات سے. مجھ گنہگار کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے یہ جستجو. جب بھی کروں میں گفتگو، کروں ابتدا تیری بات سے، کروں ابتدا تیری بات سے. اب ایسا لگا کہ میں زندوں کی مجلس کے اندر کچھ گفتگو کر رہا ہوں. اب مجھے پتا چلا کہ زندوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں. زندائی لوگ دیکھ رہے تھے. اس کا تعلق دیکھنے سے نہیں، اس کا تعلق زبان کو حرکت کرنے سے ہے. مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے. مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے. مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو حلیم ہے، تو علیم ہے. تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات والا صفات سے. میں صغیر ہوں تو کبیر ہے، میں غریب ہوں تو امیر ہے. میرا کوئی نہیں ہے آسرا، تو بچا آفات سے. مجھ خطا کار کی ہے یہ آرزو، میرے تن کی ہے
جستجو، جب بھی کروں میں گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے، کروں ابتدا تیری ذات سے۔ آؤ دوستو سرکار کی باتیں کریں، آؤ دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کی دیدار کی باتیں کریں۔ پھر خاموش ہو گیا۔ میں ابھی راستہ پار کر رہا ہوں۔ مجھے پتا چلنا چاہیے کہ جس عظیم ہستی کے اوپر مجھے بولنے کے لیے موقع دیا گیا ہے، آپ اس عظیم ہستی سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ بھی ٹٹول رہا ہوں، جانچ رہا ہوں، پرکھ رہا ہوں۔ آؤ دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتا ہے معطر دل و جاں معطر دفعتاً، ہو جاتا ہے دل و جاں معطر دفعتاً، آپ کے اس گیس ہوئے راز کی باتیں کریں، آپ کے اس گیس ہوئے راز کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحا، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحا، مصطفیٰ کے گیس ہوئے خمدار کی باتیں کریں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں۔ آؤ آپ کے اس پیارے یار کی باتیں کریں، آؤ آپ کے اس پیارے یار کی باتیں کریں، جسے دیکھ کر بدل دے رستہ شیطان اپنا، جسے دیکھ کر بدل دے رستہ شیطان اپنا۔ آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں، آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں۔ آئے محفل میں، خاموش ہے خاموش ہے، آئے محفل میں وہ پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی، آئے محفل میں وہ پنڈلی ڈھانپ لے سرکار اپنی۔ آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں۔ اپنی سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، کیا کہا؟ میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان سے بیداری مانگ رہا ہوں۔ اپنے سب سے لاڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی، آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں، جو چلے فرش پر آہٹ پہنچے عرش پر، جو چلے فرش پر آہٹ پہنچے عرش پر۔ آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں۔ بلبلیں کرتی رہیں چمن کی گل کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہیں چمن کی گل کی گفتگو۔ آؤ ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، آؤ ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحا، دولت تسکین ملتی ہے بڑی وافر جہاں، دولت تسکین ملتی ہے بڑی وافر جہاں۔ مدینے کے اسی بازار کی باتیں کریں، مدینے کی اسی بازار کی باتیں کریں۔ میرے محترم غیور مسلمانوں، مجھے جو موضوع، جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، یہ موضوع اور عنوان اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا اونچا ہے کہ اس عنوان اور موضوع کے اوپر آج سے نہیں، 1400 سال سے نہیں، بلکہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر جب تک دنیا باقی رہے گی اس وقت تک نہیں بلکہ اس کے بعد تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی آئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن نہ تو پہلے کسی نے وعدہ کیا ہے،
نہ اب کوئی وعدہ کر رہا ہے، نہ آئندہ کوئی وعدہ کر سکتا ہے کہ اس موضوع کے اوپر میں نے مکمل کلام کر دیا ہے، میں نے سیرت کے عنوان کو بیان کر دیا ہے، میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کر دیا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ کسی نے نہ دعویٰ کیا ہے اور نہ قیامت تک دعویٰ کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمایا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میرے رب نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ وعدہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب میں اس محفل میں بھی برکت دوں گا، اے میرے محبوب میں اس جگہ پر بھی برکت دوں گا، اے میرے محبوب جس آسمان کے بلندی کے اوپر، جس زمین کے کونے کے اوپر، جس ہوا فضا خلا کے اوپر، جس پتھر، جس پہاڑ کے اوپر، جس پتھر کے اوپر، جس قلم کے نوٹ کے اوپر، جس کتاب کے ورق کے اوپر، جس ورق کے صفحہ کے اوپر، جس صفحہ کے سطر کے اوپر، جس درخت کے پتوں کے اوپر، جس تنکے کے اوپر، جس سمندر کی طغیانی میں، جس دریاؤں کی گہرائی میں، جس خطیب کے للکار میں، جن مشاعر کے اشعار میں، جن مدرس کے دروس میں تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارش جہاں جہاں پر، جس مائک کے اوپر، جس زبان کے اوپر، جس بول چال کے اندر تیرا ذکر ہوگا، میں رحمت کی بارش برساؤں گا۔ اسی لیے ہم بھی اللہ کے رب العزت کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے، ابھی جو محفل سجی ہوئی ہے، ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا رب ہم سب کے اوپر رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اتنا بڑا ہے، یہ عنوان اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس عنوان کے اوپر مکمل گفتگو نہیں کر سکتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک شاعر جس کی عمر 30 سال تھی، شعر لکھتے لکھتے اس نے 40,000 اشعار نبی کی سیرت کے اندر لکھے۔ جب اس کی عمر 70 سال ہو گئی، جب اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، جب وہ بڑھاپے کی عمر پہ پہنچ گیا، جب وہ لاغر ہو گیا، جب وہ کمزور ہو گیا، جب اس کی بینائی چلی گئی، جب اس کی شنوائی چلی گئی، دیکھنے کی طاقت چلی گئی، آخر میں 40,000 اشعار کو ٹیبل کے اوپر رکھ کر تصورات کی دنیا میں جاتا ہے، تخیلات کی دنیا میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد کہتا ہے اے پروردگار عالم، تیرے حبیب کی سیرت کے عنوان پر میں نے 1-2 نہیں 40,000 اشعار کہے، لیکن اے اللہ تیرے حبیب کے حق کو میں نے ادا نہیں کیا۔ سارے اشعار کو بھائی بیٹھ جاؤ، چونکہ میری تقریر میں آگے ذرا حرکت نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے۔ اس شاعر نے 40,000 اشعار کو ٹیبل پر رکھ کے کہا، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ اس نے اعتراف شکست کر کے کہا، اے اللہ تیرے محبوب کے اشعار میں نے 40 سال لکھے، لیکن اس اشعار کے الف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس اشعار کے الف کا حق ہم اور آپ کیسے اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار اور ان کے تعریف کی برکت سے اللہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی نجات کے فیصلے فرما دے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا،
اور اما عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ پورا کا پورا قرآن یہ میرے مدنی کی سیرت ہے، پورا کا پورا قرآن یہ میرے مدنی کی صورت ہے، پورا کا پورا قرآن یہ میرے مدنی کے کردار ہے، پورا کا پورا قرآن یہ میرے مدنی کے افعال ہیں، پورا کا پورا قرآن یہ میرے مدنی کی پوری زندگی ہے۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ، نبی کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، نبی کے اخلاق کو پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، نبی کے معاشرت کو پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، نبی کی تجارت کو پڑھتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، نبی کی زندگی کو پڑھتے جاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو بیان فرمایا ہے، آج یہ آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے ذکر کو اتنا اعلیٰ کیا، اتنا اونچا کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بالا کیا کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ میں تصورات کی دنیا میں جاتا ہوں، میں تخیلات کی دنیا میں جاتا ہوں، وہاں جا کر اپنے رب سے پوچھتا ہوں اے اللہ تو نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کو اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا، بڑا مقدس مقام عطا فرمایا۔ اے اللہ تیرے جتنے نبی آئے سارے اعلیٰ ہیں، تیرے جتنے نبی آئے سارے عرفہ ہیں، تیرے جتنے نبی آئے سارے مطہر ہیں، تیرے جتنے نبی آئے سارے پاکیزہ ہیں، تیرے جتنے نبی آئے سارے ابیض ہیں، تیرے جتنے نبی آئے سارے انور ہیں، تیرے جتنے نبی آئے سارے برتر و بالا ہیں۔ پھر تو نے آمنہ کے لال کے بارے میں یہ الفاظ کیوں کہے؟ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے، تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ تھا جس کو تو نے پیدا کر کے مسجود ملائکہ بنا کر مسجد جنت بنا دیا۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ تھا جس کو تو نے پیدا کر کے مسجد ملائکہ بنا کر مکین جنت بنا دیا۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ تھا جس نے تیرے توحید کے لیے سارے 900 سال تک اپنے جسم کے اوپر پتھر برداشت کیے اور تیرے توحید کا ڈنکا بجاتا رہا۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے جس کو تو نے 40 سال کا گریہ عطا کر دیا۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے جس کو تو نے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے جس کو تو نے نعرہ نمرود میں نہ جنت کے باغیچے لگا دیے۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے اے اللہ جس کو تو نے صبر کا پہاڑ بنا دیا۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے جس کو تو نے مچھلی کے پیٹ میں زندگی عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے جس کے لاٹھی کی برکت سے دریاؤں کے اندر راستے پیدا کر دیے۔ اے اللہ تیرا وہ نبی بھی تو اعلیٰ ہے جس کے پھونکوں سے تو نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر تو نے اس نبی کے بارے میں یہ الفاظ کیوں کہے، یہ کیوں کہا کہ یہ میرا اعلیٰ نبی ہے، میرا عرفہ نبی ہے؟ میرا اللہ جواب دیتا ہے تصورات کی دنیا میں ہو، تخیلات کی دنیا میں میرا اللہ مجھے جواب دیتا ہے کہ اے مولا نگر کے غیور مسلمانوں، یقیناً میرے سارے نبی اعلیٰ، میرے سارے نبی افضل، میرے سارے نبی محترم، لیکن میں نے اپنے محبوب کے قدموں میں وہ برکتیں رکھی ہے کہ میرا محبوب عرب میں آیا، میں نے عرب کو اونچا کر دیا، میرا نبی مکے میں آیا، میں نے مکرمہ بنا دیا، میرا نبی مدینے میں گیا، منورہ بنا دیا، میرا نبی حلیمہ کے گود میں آیا، حلیمہ کو دائیوں کا سردار بنا دیا، میرا نبی حلیمہ کی اونٹنی پہ گیا، اس اونٹنی کو اونٹنیوں کا سردار بنا دیا، میرا نبی براق پر آیا، میں نے براق کو براقوں کا سردار بنا دیا، میرا نبی ابو بکر کے کندھے پر آیا، میں نے ابو بکر کو صحابہ کا سردار بنا دیا، میرا نبی غار ہرا، غار ثور کی غاروں میں آیا، میں نے ان دونوں غار کو قرآن کریم میں تذکرہ کر کے اونچا کر دیا، میرا محبوب اما عائشہ کے بستر پر آیا، رب کعبہ کی قسم اس حجرے کو اللہ نے جنت کے ٹکڑوں کا سردار بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں تھوڑی ڈھیلی ہے، میں ایک سانس میں 4 سانس لیتا ہوں، گھنٹے کی تقریر ختم ہو جاتی ہے، لیکن مولانا عباس صاحب بھی ڈھیلے بنے ہوئے ہیں، بریک لینے کا وقت ہی نہیں دے رہے، اور آپ حضرات بھی ڈھیلے بنے ہوئے ہیں۔ میں 2 گھنٹے کی تقریر 40 منٹ کے اندر پوری کر دیتا ہوں، اس لیے میں نے پہلے کہا تھا میں بیدار ہوں، مجمع بھی بیدار تھا، میں بیدار ہوں، مجمع بیدار چاہیے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی،
وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جس کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بےتاب سارا زمانہ تھا۔ نہیں آگے ادھر سے کوئی میرے ایکشن کا ریئیکشن نہیں آ رہا ہے، میرے ایکشن کا ریئیکشن نہیں آ رہا ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنا یہ بھی سنجیدگی ہے، لب کے اوپر سبحان اللہ الحمدللہ ہو اور کان کے اندر میرے محبوب کی صدا گونج رہی ہو، اس سے بہتر محفل کیا ہو سکتی ہے؟ کہو سبحان اللہ، پیچھے والے بھی کہو سبحان اللہ۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے بے چین سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ عزت وہ رفعت عطا فرمائی کہ اللہ نے فرمایا میرے سارے نبی اعلیٰ ہیں، لیکن میں نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں جہاں میرے محبوب گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس جگہوں کو ان جگہوں کو اور جہاں جا گئے سب کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، سب کو اللہ نے رفعت عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اس کو دوسرے اینگل سے بیان کرتا ہوں، چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان ہے اور اس دنیا کے اندر اس دھرتی کے اوپر اس سے عمدہ اس سے اچھا کوئی عنوان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو میں دوسرے اینگل سے بیان کرتا ہوں، دوسرے اینگل سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال تک، 40 سال، 1-2 سال نہیں، 40 سال، یہ معمولی نہیں ہے۔ آدمی تو 5 دن کے اندر پہچانا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ایک الیکشن لڑ کے دیکھ لیجئے پہچان میں آ جائیے گا، ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں غلط بھی نہیں کہہ رہا۔ آدمی مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال میں پہچان میں آ جاتا ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے اوپر جلدی کوئی چیز قائم نہ کرو جب تک اس کے ساتھ 3 دن تک نہ رہ سکو۔ 3 دن تک اگر آپ نے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کر لیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی فیصلہ کرو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہ 1-2 دن نہیں، 40 سال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 40 سال پیدا ہوئے، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی آئی، ادھیر عمر پہ پہنچے، این جوانی کا وقت تھا، 40 سال کی عمر۔ اے اللہ، تو نے آخری نبی کو پیدا کیا، ساری دنیا اس کے انتظار میں تھی، تورات میں بشارت مل چکی تھی، زبور میں بشارتیں آ چکی تھی، انجیل میں بشارتیں مل چکی تھی، یہ نبی پیدا ہو چکا ہے، لوگوں نے گواہی دے دی، راہبوں نے گواہی دے دی کہ یہ وہی آخری نبی ہے۔ پھر اللہ تو اپنے نبی کو بولنے کیوں نہیں دیتا؟ اپنے نبی کو بولنے کیوں نہیں دیتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے محمد ابھی نہ بولنا، ابھی نہ بولنا۔ اللہ کیوں؟ اس لیے نہیں بولنا، پہلے تیرے اخلاق لوگوں کے سامنے آ جائے، تیرے کردار آ جائے، تیرا طریقہ آ جائے، تیرا اٹھنا آ جائے، تیرا بیٹھنا آ جائے، تیرے معاشرے آ جائیں، تیری ازدواجی زندگی آ جائے، تیرا لین دین آ جائے، تیرے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق آ جائیں، تیری گفتگو آ جائے، تیرے معاملات آ جائیں، تیرے امانت اور امانت دیانت کا طریقہ آ جائے، تیری بچیوں کی تربیت والا معاملہ آ جائے، تو ان کے سامنے رہے تو تیرا کھانا دیکھیں، تیرا پینا دیکھیں، تیرا اٹھنا دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں، تیرا رہن سہن دیکھیں، تیری گفتگو دیکھیں، تیرا چال چلن دیکھیں۔ 40 سال تک میرے محبوب نے مکہ والوں کے سامنے اپنی کھلی کتاب بن کر مکہ والوں کے سامنے گھومتے رہے، چلتے رہے، پھرتے رہے، معاملات کرتے رہے، تجارت کرتے رہے، ازدواجی زندگی گزارتے رہے، معاشرتی زندگی گزارتے رہے۔ جب 40 سال کی عمر ہو چکی
سال کی عمر ہوئی تو میرے اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے کہا محبوب اب تجھے بولنا ہے، اب تجھے بولنا ہے۔ یا اللہ میں تو بولوں گا لیکن ابھی تک مجھے خاموش کیوں رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب ایک طرف مکہ والے یہ قرآن کو دیکھیں، دوسری طرف تیری زندگی کو دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں دوسری طرف اخلاق دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں دوسری طرف کردار دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں دوسری طرف معاملات دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں دوسری طرف تجارت دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں دوسری طرف معاشرت دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں دوسری طرف ازدواجی زندگی دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں دوسری طرف پڑوسیوں کے حقوق دیکھیں، ایک طرف قرآن دیکھیں تیرا اٹھنا دیکھیں، قرآن دیکھیں بیٹھنا دیکھیں، قرآن دیکھیں تجارت دیکھیں، قرآن دیکھیں معاملات دیکھیں، قرآن دیکھیں لوگوں کے ساتھ تعلقات دیکھیں۔ جب 40 سال کی عمر ہو چکی، 40 سال کی عمر ہو چکی، میرے اللہ نے فرمایا محبوب محبوب اب بولو اب بولو اب بولو۔ میرا تخیل یہ کہتا ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے، میں تخیلات کا آدمی، تصورات میں باتیں کرتا ہوں، تخیلات میں باتیں کرتا ہوں، محبت رسول میں ڈوب کر عشق کی حد تک پار ہو کر میں باتیں کرتا ہوں۔ میرا تخیل یہ کہتا ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہوگا محبوب اب آپ بات کیجئے نا، اب گفتگو کیجئے نا، مکہ والوں کے سامنے بات کیجئے نا، میرا تخیل یہ کہتا ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے کہ اس وقت آدم بھی سکتے میں ہوں گے، نوح بھی سکتے میں ہوں گے، داؤد بھی سکتے میں ہوں گے، موسیٰ بھی سکتے میں ہوں گے، عیسیٰ بھی سکتے میں ہوں گے، انبیاء کی مقدس جماعت بھی سکتے میں ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہوگا اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا قائد میرا قائد میرا قائد نبوت کی کون سی دلیل پیش کرتا ہے، نبوت کی کون سی دلیل پیش کرتا ہے۔ مجھے دلیل نبوت کے لیے علم کا سہارا لینا پڑا۔ دوستو ذرا میری طرف متوجہ رہو، بڑی کام کے پتے کی بات بتا رہا ہوں، علماء دیوبند کے عقیدے کو بیان کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم اس عقیدے کو بیان کر رہا ہوں جس عقیدے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عقیدے میں کمزور ہیں۔ میں اس عقیدے کی بات کر رہا ہوں، میں علماء دیوبند کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آدم نے کہا ہوگا آج میں اپنے قائد کو دیکھتا ہوں کہ وہ دلیل نبوت کی کون سی دلیل پیش کرتا ہے، مجھے نبوت کی دلیل کے لیے علم کا سہارا لینا پڑا۔ نوح نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے کشتی کا سہارا لینا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا دلیل نبوت کے لیے آگ میں جانا پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہوگا دلیل نبوت کے لیے چولی کے نیچے سونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا دلیل نبوت کے لیے طور پر جانا پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا دلیل نبوت کے لیے مجھے دوسرا سہارا لینا پڑا۔ آج دیکھو تو صحیح آمنہ کا در یتیم محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل نبوت کے لیے کون سی دلیل پیش کرتا ہے؟ جب میرا محبوب سر اٹھایا ہوگا، تصورات میں بات کرتے ہیں، جب میرا محبوب سر اٹھایا ہوگا ابھی ضروری ہے نبوت پیش کرنے کے لیے جب اس نے موڈ بنایا ہوگا، ٹھیک ہے، سوچو ذرا تخیلات میں آگے وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس کی 40 سال کی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ ارے بھائی آپ بھی جاتے ہو اسکول کالج میں، میرے ینگ بچے نوجوان بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو کیریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ نہیں مانگا جاتا؟ وہ امام صاحب آپ امامت کروانے کے لیے آئے، کیریکٹر سرٹیفکیٹ بتاؤ تمہارا کیریکٹر کیا ہے؟ وہ مفتی صاحب کیریکٹر سرٹیفکیٹ بتاؤ، وہ خطیب صاحب کیریکٹر سرٹیفکیٹ بتاؤ۔ ہر آدمی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے۔ کیریکٹر جب آدمی کا صاف ہو جاتا ہے تب بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ کیریکٹر اگر صاف نہیں ہے تو بات کرنے کا مزہ نہیں۔ بولو گے جہیز نہیں لینا، لوگوں نے دیکھا ہے کہ بیٹا کی شادی میں جہیز لیا ہے، ان کو مارے گا، آپ کی بات مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ بولو گے سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو وہی پر بازار میں کھڑا کھڑا جھوٹ بول لے۔ بولو گے امانت داری کرنا، کہے گا ارے تیرے پاس تو فلاں آدمی کا پیسہ ہے تو دے نہیں رہا،
زمین ہے دھوکے سے چہر گئی ہے، اس کو اتار نہیں رہا ہے، منہ پر مار دیا جائے گا، معاشرہ منہ پر دے مارے گی کہ او مولانا صاحب، او مقرر صاحب، او خطیب صاحب، او حاجی صاحب، او زمیندار صاحب، او اسٹوڈنٹ صاحب، ذرا سنبھال کر بولیے، سنبھل کر بولیے۔ آپ اس قابل نہیں کہ ہم سے بات کر سکیں، آپ کا کریکٹر جو ہے وہ مشکوک ہے، آپ کی زندگی جو ہے وہ مشکوک ہے۔ میرے نبی نے 40 سال کا عرصہ گزارا، معمولی نہیں، جوانی جس میں انسان بہکتا ہے، جس میں انسان بہک جاتا ہے، جوانی 40 سال میرے نبی نے سارے لوگوں کو بلایا، سارے لوگوں کو 40 سال کا عرصہ گزر گیا، سارے لوگوں کو بلایا، سارے مکہ والے جمع ہو گئے، اپنے رشتہ دار بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، اڑوس پڑوس بھی ہیں، مکہ کے رہنے والے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، پیار کرنے والے بھی ہیں، پیار نہ کرنے والے بھی ہیں، سارے لوگ ہیں۔ جب سارے جمع ہو گئے، میرے نبی نے مکہ کے باشندوں سے سرٹیفکیٹ لیا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مائی پر کھڑا ہوا ہوں، جھوٹ بولوں گا میرا گریباں پکڑ دیجئے گا، علماء کی مجلس میں کھڑا ہو کر بول رہا ہوں، غلط نہیں بولوں گا، میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر کی بات کرنے کی۔ میرا نبی سارے مکہ والوں کے سامنے کھڑا ہو کر پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اوپر مہر لگانا چاہتا ہے، کہتا ہے مکہ والوں، تمہارے بیچ میں پلا رہا ہوں، تمہارے بیچ میں زندگی میں نے گزاری ہے، تمہاری بیچ میں رہ کر معاملات کیے ہیں، تمہاری بیچ میں رہ کر میں نے سب کچھ کیا ہے، جوانی گزاری ہے، ازدواجی زندگی گزاری ہے، بچیوں کی تربیت میں نے کی ہے، پڑوسی کے ساتھ میرا رہن سہن ہوا ہے، تمہارے بیچ میں رہا ہوں۔ مکہ والوں بتاؤ تو صحیح، ہل وجدتمونی کاذبا او صادقا، ہل وجدتمونی کاذبا او صادقا۔ مولا نگر کے غیور مسلمانوں، یہ ایسا جملہ تھا کہ ایک آدھ آدمی، پاگل آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دیتا، اے محمد تجھے ہم نے سچا نہیں پایا، رب کعبہ کی قسم جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے سارے نظام مقتول ہو جاتے، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کا سارا نظام مشکوک ہو جاتا، شک کرتے۔ ہو سکتا تھا مکہ والے میں کوئی پاگل بھی رہا، کوئی جانکار نہ رہا، پڑھے لکھے بھی ہوں، جاہل بھی ہوں، ہر طرح کے لوگ ہوں، لیکن نبی کو بھروسہ اپنی زندگی پر کیسا تھا؟ یہ جو جلسہ ہے نا، یہ جلسہ جو ہے نا، یہ اسی بھروسے کو قائم کرنے والا جلسہ ہے۔ تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے بات کر لیا، آپ نے سنی، گھر چلے جائیں گے۔ یہ جو تقریر ہو رہی ہے اس کو دل و دماغ میں اتارنا، بھروسہ قائم کرنا، یہ اصل میرے اللہ کا مطالبہ مجھ سے اور آپ سے۔ کیا فرمایا؟ ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ مکہ والوں بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، تمہارے بیچ میں نے بچپن گزاری ہے، تمہارے بیچ میں جوانی گزاری، تمہارے بیچ میں 40 سال میں نے گزارا ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب یہ بات میرے محبوب نے کی، مجمع کا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے زبان میں حرکت نہ کی ہو۔ تمہارے جیسا نہیں، تم جو بیٹھے ہوئے تمہارے جیسا نہیں کہ خاموشی سے سن رہے ہو، مجھے پتا بھی نہیں چلتا آپ سو گئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ سبحان اللہ زبان پہ، نہ الحمدللہ زبان پہ، اگر بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو سر بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے جب کہا ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سارے لوگوں نے ایک سوال ہو کر کہا جربناک مرارا ما رأیت فیکا الا صدقا صدقا۔ کہا میرے محبوب نے کہا میرے سرٹیفکیٹ کے بارے میں کیا کہتے ہو میرے نظرے؟ سارے لوگوں نے کہا حضور آپ نے جوانی گزاری، آپ نے 40 سال گزارا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا انت صدیق، یہ نہیں کہا انت صدیق کہتے بات نہیں بنتی، انت صدیق کہتے بات نہیں بنتی۔ میرے
सर्टिफिकेट में कहा जर्रबना, बार बार आजमाया, बार बार आजमाया। मेरे महबूब, जहां पर सच्चों की इंतहा होती है वहां से तेरी सदाकत का आगाज होता है। सुभान अल्लाह। जहां पे सच्चों की इंतहा होती है वहां से सदाकत का आगाज होता है। तो फिर मुझे कहने दो ना, था किसको यकीन कि हलीमा की वो गोदी का यकीन। बात नहीं समझे, मजा नहीं आया। सुभान अल्लाह को भाई, सुभान अल्लाह। बात साहब गरम नहीं कर रहे, चले गए। इमाम साहब आप भी बोलिए माइक पर। इमाम साहब बोलिए वहाँ से। सुभान अल्लाह। था किसको यकीन कि हलीमा के वो गोदी का यतीम अर्श तलक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। था किसको यकीन कि हलीमा के वो गोदी का यतीम अर्श तलक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी 100 जान से लर्जा होगा। शब असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी 100 जान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ कि जब वो अंगुष्ठ उठी होगी, सोचता हूँ कि जब वो अंगुष्ठ उठी होगी, चांद भी फलक पर किस वजह में तरफा। इस शेर पर तो खड़े हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। सोचता हूँ कि जब वो अंगुष्ठ उठी होगी, चांद भी फलक पर किस वजह में तरफा होगा। जब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि आप में बेदारी नहीं है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, लोगों मुझे तुमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा, शक की बात करते नहीं देखा। मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने है, जवानी तुम्हारे सामने है, लड़कपन तुम्हारे सामने है, बचपन तुम्हारे सामने है, 40 साल जिंदगी तुम्हारे सामने है। मैं जो अब बात करने चला हूँ, क्या उस बात को तुम मानोगे? कहा सबने कि आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे महबूब ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। लोगों, मैं एक अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ। वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही करीम है, वही गफ्फार है, वही सत्तार है, वही जब्बार है, वही बेटा और बेटी देने का मालिक है, वही मालदार और गरीब करने का मालिक है, वही सेहत देने का मालिक है, वही इज्जत और जिल्लत देने का मालिक है, वही सब कुछ करने का मालिक है। ए अल्लाह, ए मेरी कौम, मैं उस अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो सर्टिफिकेट दे रहा था, जो कौम सर्टिफिकेट दे रही थी, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने पत्थर मारे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पत्थर मारे, वो पत्थर आपके उस चेहरे पर लगे जिस चेहरा को कुरान ने कहा वद्दुहा। वो पत्थर आपकी पेशानी पे लगे जिस पेशानी को कहा कुरान ने वल कमर। वो पत्थर आपके दांत को लगे जिस दांत को कुरान ने यासीन कहा। वो पत्थर आपके जुल्फ़े मुबारक को लगे, वो पत्थर आपके सीने को लगे जिस सीने को कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा। जब पत्थर लगे, खून का कतरा मेरे नबी के जिस्म से लगा, गिरा और खून के कतरे को धरती ने बोसा दिया। जब वो खून का कतरा लगा, खून का कतरा जब जमीन पर गिरा और धरती ने मेरे महबूब के खून के कतरे के बोसे लिए, तो मेरा तखज्जुल ये कहता है, मेरा तसव्वुर ये कहता है कि मेरे महबूब ने, मेरे अल्लाह ने जिब्राइल को कहा होगा, ए जिब्राइल ने कहा होगा कहिए रब्बे जलील। मेरे अल्लाह ने कहा होगा जिब्राइल तुम भी आओ, मीकाईल, इसराफील, इस्राईल को भी बुलाओ, सारे फरिश्तों को जमा करो, देखो तो सही मेरा महबूब मेरे तौहीद की अज़मत के लिए पत्थरे बर्दाश्त कर रहा है और खून के कतरों की कुर्बानियां पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन को कहा होगा, सारे फरिश्तों से कहा होगा, अल्लाह ने, ए फरिश्तों, जब मैंने
تخلیق انسانیت کا فیصلہ کیا تھا، تخلیق انسانیت کا فیصلہ کیا تھا، تو تم نے آبجیکشن لگایا تھا، تم نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو تیری عبادت نہیں کریں گے؟ اے اللہ ایسے انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو گناہ کریں گے، جو شرک کریں گے، جو ظلم کریں گے، جو آپس میں لڑیں گے، کٹیں گے، دیانتداری کریں گے، بداخلاقی کریں گے، بدکرداری کریں گے؟ فرشتوں تمہیں پتا ہے میں نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرے جو علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں، میرے فہم میں جو ہے وہ تمہارے فہم میں نہیں ہے، میرے تخیل میں جو ہے وہ تمہارے تخیل میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہوگا فرشتوں کو کہ اگر اس محبوب کو مجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ کہکشاں بناتا، نہ پہاڑ بناتا، نہ سورج بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ دو پائے بناتا، نہ جنگلات بناتا، نہ دریاؤں کا نظام چلاتا، نہ سمندروں کو گہرائی دیتا، نہ ندی نالوں کا نظام چلاتا، میرے محبوب کو اگر نہیں آنا ہوتا دنیا کائنات کو میں پیدا نہیں کرتا۔ آسمان کو بلندی اسی کی وجہ سے، زمین کو پستی اسی کی وجہ سے، پہاڑوں کو اونچائی اسی کی وجہ سے، پتھروں کو سختی اسی کی وجہ سے ہے، سمندروں کو روانی اسی کی وجہ سے ہے، دریاؤں کو طغیانی اسی کی وجہ سے ہے، درختوں کو ٹہنیاں اسی کی وجہ سے ہے، پتوں کو ہریالی اسی کی وجہ سے ہے، پھلوں کو خوشبو، پھلوں کو مٹھاس اسی کی وجہ سے ہے، پھولوں کو خوشبو اسی کی وجہ سے ہے، ستاروں کو جگمگاہٹ اسی کی وجہ سے ہے، چاند کو ترقی اسی کی وجہ سے ہے، سورج کی روشنی اسی کی وجہ سے ہے، ساری انسانیت کو، ساری دنیا کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو اسی کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا یا کائنات کے نظام کو میں نہ بناتا، کائنات کے نظام کو نہیں بناتا، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا، کائنات کے نظام کو میں نہ بناتا۔ یہ کائنات کے نظام کو جو بنایا گیا ہے یہ اسی لیے بنایا گیا کہ میرے محبوب کا آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں دیکھو میرا محبوب میرے توحید کے خاطر اپنی لہو کی، اپنے خون کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ فرشتے تم اس وقت اعتراض لگا رہے تھے کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو؟ جبرائیل تمہاری نظر ابلیس پر تھی، میری نظر آدم پر تھی، تمہاری نظر بت پرستوں پر تھی، میری نظر نوح پر تھی، تمہاری نظر نمرود پر تھی، میری نظر ابراہیم پر تھی، تمہاری نظر جالوت پر تھی، میری نظر داؤد پر تھی، تمہاری نظر فرعون پر تھی، میری نظر موسیٰ پر تھی، تمہاری نظر یہود پر تھی، میری نظر عیسیٰ پر تھی، تمہاری نظر ابو جہل پر تھی، میری نظر محمد مصطفیٰ پر تھی، تمہاری نظر عتبہ پر تھی، میری نظر ابو بکر پر تھی، تمہاری نظر شیبہ پر تھی، میری نظر عمر پر تھی، تمہاری نظر کفار پر تھی، میری نظر عثمان پر تھی، تمہاری نظر مرعب پر تھی، میری نظر علی پر تھی، تمہاری نظر امیہ پر تھی، میری نظر حبشہ کے کالے بلال پر تھی، تمہاری نظر ابن زیاد پر تھی، میری نظر حسین پر تھی، تمہاری نظر کیا کہتے ہیں سخت قسم کے، باطل قسم کے بادشاہ پر تھی، میری نظر احمد ابن حنبل پر تھی، تمہاری نظر ظالم پر تھی، میری نظر ابو حنیفہ پر تھی، اور تمہاری نظر آج کے بدبخت وسیم رسول بھی تھی، اور میری نظر حافظ قرآن اور عامل قرآن۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، نعرہ تکبیر، وسیم رضوی مرد آباد، نعرہ تکبیر، وسیم رضوی مرد آباد، قاری عبد الرحمن زندہ آباد۔ ابھی تو ایک سانس لیا ہوں اور 55 منٹ کی تقریر ہو چکی۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ بہت خوش قسمت ہے جو اتنے اچھے سامعین ہیں۔ نہیں وقت کی تو قید نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بریک کا موقع بھی تو ملنا چاہیے وقت کی قید کا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تمہاری
نظر وہاں تھی، میری نظر کہیں اور تھی، تمہاری نظر بدبخت وسیم رضوی پر تھی، لیکن میری نظر حامل قرآن اور حافظ قرآن پر تھی۔ میرے اللہ نے فرمایا نبی میرا محبوب، تو میرے دین کے خاطر، میرے توحید کے خاطر تو خون کی قربانی پیش کر رہا ہے، جا آج سے میں نے تیرے مقام کو اتنا اونچا کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بالا کیا کہ جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہیں، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینہ میں بدلنے والا۔ نہیں ابھی تھک گیا، آپ یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے، میں سفر کر کے آیا ہوں اور ماشاءاللہ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ حضرت دوسرے مصرے کا انتظار تھا، پہلی مصری پر سبحان اللہ کہتے تھے تو میرے تقویت نہیں تھی۔ یادوی سرزمین ہے، لوگ سوچ کر کے ڈاک دیتے ہیں جی کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، دل تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، ہر حسین حسن محمد سے خیرات کا طالب، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایسے خاموش رہیں گے تو کیسے چلے گا؟ ہر حسین حسن محمد سے خیرات کا طالب، کوئی انسان محمد سے جمالی نہ ہوا۔ اللہ نے میرے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیری مقام کو اونچا کیا، میں نے تیری عزت کو اونچا کیا، میں نے تیرے وقار کو اونچا کیا، میں نے تیری بات کو اونچا کیا، میں نے اتنا اونچا کیا کہ جہاں جہاں تیرا نام ہے، میرا نام ہے، وہاں وہاں تیرا نام ہے، اذان میں اگر میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، تکبیر میں میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، تشہد میں میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، خبر کے سوال و جواب میں میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، ہوا فضا خلا میں میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، آسمان کی بلندی میں میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، زمین کی پستی میں میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، آگے چلو پل صراط پر اگر میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، محشر میں میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، باب جنت پر اگر میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، جنت کے دروازے پر اگر میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، جنت کے محلات کے اوپر اگر میرا نام ہے ساتھ میں تیرا نام ہے، محمد تیرے نام کو اتنا اونچا کیا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، فرش سے لے کر عرش تک، جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا رب کعبہ کی قسم وہاں وہاں تیرا تذکرہ بھی ہوگا۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام، میں نے پہلے کہا تھا اما عائشہ صدیقہ نے بہت پیارا جملہ فرمایا، قرآن پڑھتے جائیے نبی کو سمجھتے جائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے، مسئلہ یہاں پہ آگے پھنس جاتا ہے، مولویوں کو سنیں گے، شاعر کو سنیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا سمجھا رہا ہے، قرآن کیا نصیحت کر رہا ہے، قرآن کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا قرآن قال ہے، نبی حال ہے، قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے، قرآن ہدایت ہے، نبی ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، نبی سراج منیر ہے۔ جب تک اس دھرتی پر اللہ کا کلام رہے گا، رب کعبہ کی قسم نبی کے ایک ایک سنت کی حفاظت کی جائے۔ دنیا کا کوئی طاقت، دنیا کی کوئی طاقت میرے محبوب کی سنت کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہاں تو قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو قرآن کی مٹانے کو بات کر رہے ہیں کہ قرآن سے آیتیں نکال دو۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ آج کا شوشہ نہیں ہے، یہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے ایسے بدبخت سامنے آتے رہے ہیں، لیکن علماء حق اس کا جواب دیتے رہے۔ ارے قرآن کی 26 آیتیں تو دور کی بات، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کو نہیں تم مٹا سکتے، اور جتنے قرآن کو ماننے والے ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں پھر گفتگو آگے کروں گا۔ حضرت
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں عموماً اپنے بیانات میں یہ واقعات نہیں سناتا، لیکن چونکہ ابھی حالات بنے ہوئے اس لیے سنا رہا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مریدین آئے، حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ ایک کرسچن آیا ہوا، ایک عیسائی آیا ہوا ہے، تورات لے کر آیا ہوا ہے، اور وہ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ میں کہہ رہا ہوں تورات صحیح ہے اور مسلمان کے قرآن جو ہے یہ غلط ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے۔ شاہ صاحب کیا ہوگا؟ شاہ صاحب نے کہا کہاں پڑھے گا؟ وہاں پڑھے۔ شاہ صاحب نے اپنی آسانی اٹھے، چلنے لگے، مرید نے دامن پکڑ لیا، کہا حضرت جی ایسے ہی جا رہے ہیں، خالی جا رہے ہیں، کتابیں تو لے لیجئے، دلیل کا مقابلہ دلیل سے کیا جائے گا، کتابیں لے لیجئے۔ شاہ جی نے کہا دلیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بلا دلیل مانتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ دلیل میں جب پڑھو گے تو ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن گزرے ہیں، جا رہے تھے، شیطان انسانی شکل میں آ گیا، گزرے کہا اے راضی بتا تو صحیح اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ یہ بتا اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟ آپ تو کیا مانتے ہیں؟ بولو، ہاتھ اوپر کر کے بولو، زور سے بولو۔ امام راضی سے شیطان نے کہا اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ امام راضی نے کہا تو کیسی بات کر رہا ہے، اللہ تو ایک ہے۔ شیطان نے کہا نہیں اللہ دو ہے۔ امام راضی نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ شیطان نے کہا ہم کے پاس دلیل ہے کہ اللہ دو ہے۔ امام راضی اپنی دلیل دے رہے ہیں، شیطان اپنی دلیل دے کر ان کی دلیل کو توڑ کر اپنی دلیل دے رہا ہے۔ آدھا ایک گھنٹے تک بحث ہوتی رہی، نہ امام راضی جیت پا رہے ہیں نہ وہ شیطان جیت پا رہا ہے۔ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ جیسا ایک کسان، میرے جیسا ایک کسان وہاں سے گزرا، اس کے گردن کے اس کے کندھے کے اوپر ہل تھا، ہل لے کر کھیتی کرنے کے لیے جا رہا تھا، ہل کے اندر لوہے کا پالا تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، شیطان کو شیطانی سوجی، اس نے امام راضی کو چھوڑ دیا، اس کسان سے کہا اے کسان تو بتا کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ کسان نے کہا اللہ ایک ہے، شیطان نے کہا اللہ دو ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ کسان نے کہا یار اگر تو نے دلیل دیا تو دیکھ یہ خال ہے، اس کا کھالا لوہے گا، اس سے تیرے سر کو پھاڑ دوں گا، اللہ ایک ہے ماننا پڑے گا۔ یہ جو کہا وہ شیطان دم دبا کر بھاگتے ہوئے امام راضی کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ او امام راضی تمہارا ایمان زیادہ مضبوط ہے کہ وہ کسان کا ایمان مضبوط ہے، دلیل کا مقابلہ دلیل سے کر سکتا ہوں، لیکن ہل کے لوہے کے پھالے کا مقابلہ ہمارے پاس نہ ہے۔ اس لیے دلیل کے گھیرا میں نہیں رہیے گا، دلیل کے گھیرا میں نہ رہیے گا۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو ایسے ہی دیکھتے ہیں کدھر ہے۔ حضرت جی کا مجمع لگا ہوا ہے، یہ پبلک تو کچھ ہونا ہے، کتنی پبلک جمع ہے۔ حضرت آئے، لوگوں نے راستہ دیا، کہا اچھا تو کہتا ہے کہ قرآن غلط ہے اور تورات صحیح ہے، جی مقابلہ کر کے ہو جائے۔ کیا مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا کہ آگ جلاتے ہیں، اس آگ کے اندر تورات کو ڈالتے ہیں اور اسی آگ کے اندر قرآن کے نسخے کو بھی ڈالتے ہیں۔ آج کے بدبخت وزیم رسمی کو یہ سب سے بڑا جواب ہے۔ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، بڑے امام تھے، سمجھ گئے، کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی گھپلا کر کے آیا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے کتاب میں کوئی کیمیکل لگا کر آیا ہو، کیونکہ کتاب آگ میں جائے گی تو جلوے نہ کرے گی، کیمیکل ہوتا ہے ایسا۔ یہ گھپلا کرنے کے پھیرا میں کتنا پیارا جملہ، دوستو اللہ میرے اور ایمان کو بھی ایسا ہی کر دے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ جلاؤ، یہ کرو، وہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، ایسا کرتے ہیں نا، وہاں پر بہت بڑی آگ چل رہی ہے، بھینکر آگ چل رہی ہے، ہم چلتے ہیں، تو چل، مجمع بھی چلتا ہے، تو اپنے کتاب کو اپنے سینے سے لگا، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔
تو اپنے تورات کو اپنے سینے سے لگا، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تو بھی اپنی کتاب کے ساتھ اس آگ میں کود، میں بھی اپنے قرآن کے ساتھ اس آگ میں کودتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ بدبخت تورات کے نسخے کے اوپر کیمیکل لگایا تھا، بوڈی پہ تھوڑی لگایا تھا۔ حضرت نے جب یہ بات کہی وہ 1-2-11 ہو گیا، بھاگا وہاں سے۔ تو قرآن لا ریب ہے، جب قرآن لا ریب ہے تو میرے مدنی کی سیرت و صورت بھی بے عیب ہے۔ جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں نبی کا فرمان، جہاں جہاں، اس لیے میں کہتا ہوں نبی اٹھے قرآن بول پڑے، نبی بیٹھے قرآن بول پڑے، نبی چلے قرآن بول پڑے، نبی انگلی کا اشارہ کرے قرآن بول پڑے، نبی تہجد میں آئے قرآن بول پڑے، نبی کا معاشرہ آئے قرآن بول پڑے، نبی کی ازدواجی زندگی آئے قرآن بول پڑے، نبی کی تجارت آئے قرآن بول پڑے، نبی کے صحابی صدیق اکبر کا تذکرہ آئے قرآن بول پڑے، عمر فاروق کا تذکرہ آئے قرآن بول پڑے، عثمان غنی کا تذکرہ آئے قرآن بول پڑے، حضرت علی کا تذکرہ آئے قرآن بول پڑے، امیر معاویہ کا تذکرہ آئے قرآن بول پڑے، یہاں تک کہ میرا محبوب نماز میں ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے اے اللہ قبلہ مسجد اقصی کی جگہ پر مسجد حرام بن جاتا، رب کعبہ کی قسم اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرے محبوب کی خواہش کو پورا کرنے کا وقت آیا، نماز میں کھڑے ہیں، اور وہاں سے آ گیا کہ قبلہ آج سے مسجد اقصی نہیں مسجد حرام ہوگا۔ قرآن بول پڑے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ میرا نبی اٹھے آسمان کو بلندی ملے، میرا محبوب بیٹھے دھرتی کو سکون ملے، میرا محبوب چلے، میرا محبوب چلے ہواؤں کو سرور ملے، میرا محبوب چلے ہواؤں کو سرور ملے، میرا محبوب خوش ہو جائے تو پھولوں کو مہک ملے، میرا نبی بات کرے تو موتی جھرنے لگ جائے، میرا محبوب انگلی کا اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، میرا محبوب ہاتھ اٹھائے سورج لوٹنے پر مجبور ہو جائے، میرا محبوب ہاں کہے حلال بن جائے، میرا محبوب نہ کہے حرام بن جائے، میرا محبوب محبت سے جس کو دیکھے صحابی بن جائے، میرا محبوب جس کے گھر جائے صدیق بن جائے، میرا محبوب جسے مانگے فاروق بن جائے، میرا محبوب جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بن جائے، میرا محبوب اپنا لعاب جس کے آنکھ میں لگائے شیر خدا بن جائے، میرا محبوب جس سے نکاح کرے ام المومنین بن جائے، میرے محبوب کے گھر میں جو پیدا ہو وہ خاتون جنت بن جائے، میرا محبوب جو کی سمیت جسے جنت میں دیکھے وہ مؤذن رسول بن جائے، میرا محبوب جسے ماتھا چومے وہ شہید کربلا بن جائے، میرا محبوب جسے گلے سے لگائے وہ مفسر قرآن بن جائے، میرا محبوب جسے سینے سے لگائے وہ حدیث کا حافظ بن جائے، میرا نبی جس کے گود میں وفات پائے وہ صدیق کائنات بن جائے، اور جو میرے محبوب کی غلامی میں تن دھن سب کی قربانی پیش کرے وہ خیر امت بن کر جنت کے وارث۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جو میرے محبوب کی غلامی میں تن من دھن سب کی قربانی پیش کرے وہ خیر امت بن کر جنت کا وارث بن جائے۔ جنت ہم نے پستی سے اٹھانا چاہا، ہم نے انسانوں کو پستی سے اٹھانا چاہا، چاند تاروں کے برابر میں اڑانا چاہا۔ میں آخری کڑی کر رہا ہوں، اب تھک گئے ہیں۔ ہم نے انسان کو پستی سے اٹھانا چاہا، چاند تاروں کے برابر میں اڑانا چاہا، ہم نے دنیا سے جہالت کو مٹانا چاہا، ہم نے اللہ کے پیغام کو چلانا چاہا۔ پیچھے والے سو چکے ہیں، ہم نے انسان کو پستی سے اٹھانا چاہا، چاند تاروں کے برابر میں اڑانا چاہا، ہم نے دنیا سے جہالت کو مٹانا چاہا، ہم نے اللہ کے پیغام کو چلانا چاہا۔ ابن خطاب سے انداز تکلم لے کر
میں نے دنیا کو بتانا چاہا. ابن خطاب سے انداز تکلم لے کر میں نے دنیا کو بتانا چاہا. رب اکبر کی قسم رحمت عالم کی قسم, رب اکبر کی قسم رحمت عالم کی قسم, ہم نے انسانوں تک رب کے پیغام کو پہنچانا چاہا. ہم نے انسانوں تک رب کے پیغام کو پہنچانا چاہا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. غلامی کے اندر اپنی زندگی کو قربان کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. جو بات بھی ٹوٹی پھوٹی زبان سے نکلی ہے آپ نے سنی ہے, اللہ اس کو نجات کا, بخشش کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. وما علینا